बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। तो हमारा जो अगला जो मंजिल है इसका लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्चुअली प्रोक्लेम्ड हिज नबुव्वह, यानी जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया तो कब किया और उसमें क्या हुआ, किस तरह से वो कर रहे थे, इसके बारे में बेशुमार हमारे पास मतलब इंफॉर्मेशन है। कल भी मैंने बात की कि बहुत सारी सीरत की किताबें लिखी गई हैं। अब मुख्तसर जो आपको इसमें क्या 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 चीज़ें याद रखनी है वो यहाँ पर हमने मतलब वैसे नोट आपको प्रोवाइड किया है। लेकिन ओवरऑल जो इसका सिनेरियो है इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूंगा जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had become famous for his nobility, piety and kindness in Mecca during his youthful days. बड़ा ही अहम होता है एक नौजवान के लिए जब वो अपनी नौजवानी के मतलब उसमें शबाब में दाखिल होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब उसको एक्सपीरियंस होता जाता है मतलब अपनी लाइफ बढ़ने के साथ साथ। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि उसकी एनर्जी में उसके जो बॉडी बिल्डअप में काफ़ी इजाफा होता है और अपने अंदर वो काफ़ी मतलब एनर्जीज महसूस करता है और उसके मतलब उसका जो जिसको जेंडर डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से उसमें काफ़ी तब्दीलियां आती है। और देखा गया है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, और देखा गया है कि यूजुअली जब इंसान शबाब में या जवानी में यूथ में जब कदम रखता है तो बहुत सारी गलतियां कर बैठता है। मसलन मतलब चिल्लाना, लोगों के साथ धक्का मुक्की करना, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों में आदमी मुलविस हो जाता है। क्योंकि चंद एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती कुछ उनमें से गुजरता है, तब्दीलियों में गुजरता है आदमी। तो उस उसकी वजह से उसकी शख्सियत पर भी काफ़ी असरात पड़ते हैं। और आपने ये देखा होगा, मतलब इट इज़ नॉर्मल, मैं कोई मतलब ये कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ आपको। और आप इस वक़्त हैं, इस जवानी की उम्र में आप चल रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मतलब जो सर कह, क्योंकि हम इस स्टेज से क्रॉस कर गए, गुज़र गए हम इस स्टेज से। तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक नौजवान की ज़िंदगी में आ जाते हैं। दैट इज़ व्हाई कि जब हम नबूवत का यूजुअली तसव्वुर देखते हैं, वो सारी चीज़ें जो है एक परफेक्ट मैच्योर इंसान बनने के लिए ये ज़िंदगी जो है, ये पहले इसको क्रॉस करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर जो है नबूवत का ऐलान जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ देखते हैं कि अपने 40 साल की उम्र में कर दिया। लेकिन इसके बावजूद कि आपने 40 साल की उम्र में जो आपकी नबूवत का जो दावा हुआ, इसके बावजूद जो इस टॉपिक के साथ जो रिलेटेड जो पहला जो है उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। इसके बावजूद भी कि इतने चेंजेस से एक नौजवान गुजरता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं नौजवानी के इन दिनों में आप अपनी नोबिलिटी यानी शराफत, तकवा, परहेजगारी और रहम दिली के लिए बड़े मशहूर हो गए। इट इज टोटली फिनोमिनल। मैंने ये बात क्यों बताई आपको कि मतलब नौजवान जो है वो किन हालात से गुजरता है, ताकि आप ये मवाजना करें कि ये हमारे आका की शान है कि जिस उम्र में इंसान पर बहुत सारी जो चीजें हैं, लोग उनको बहुत ही मतलब उल्टी सीधी नजरों से देखते हैं कि देखो यार, यहाँ पर फलानी जगह पर गए ये नौजवान, इन्होंने वहां ये किया, फलानी जगह पर ये किया, फलानी सड़क पर ये किया, वहां पर लड़ाई की, यहाँ पर झगड़ा किया, वहां पर ये किया। तो ये सारी चीजें होती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये हर इंसान के साथ होता है। लेकिन इन्हीं ईयर्स में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साइकोलॉजिकली जो है, फिजियोलॉजिकली वो भी इसमें से गुजरे। लेकिन आपका जो एक अलग इम्तियाज है वो ये है कि आप मशहूर हो गए किसी खुदा न खास्ता किसी ऐब की वजह से नहीं, बल्कि ऐसी ऐसी चीजों से, ऐसी फजीलत से, ऐसी खसूसियत से जो शायद ही किसी नौजवान में पाई जाती है। दैट इज नोबिलिटी, दैट इज पाइटी, दैट इज काइंडनेस। ये है इम्तियाज एक एक जिसको हम कहते हैं एक नबी का और एक आम इंसान का। Since his youth, Prophet sallallahu alaihi wasallam was dissatisfied with prevalent social and moral corruption of Meccan society.
حفصہ یہ بند رکھو حفصہ، مائک بند رکھو حفصہ. So since his youth, Prophet sallallahu alaihi wasallam was dissatisfied with prevalent social and moral corruption of Meccan society. حالانکہ جب انسان جوانی کی اس میں دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہ اپنی دن میں مگن ہو جاتا ہے، اس کو اپنی فکر ہوتی ہے، مطلب وہ کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے، دنیا کی رنگ رلیوں میں وہ اس کا دماغ چلا جاتا ہے. لیکن یہاں پر بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کی عمر میں ہی واز ٹوٹلی ڈسسیٹسفائڈ ود دا پریولنٹ سچویشن. جو اس کے سماج میں جو حالات ہو رہے تھے وہ اس سے بہت زیادہ جو تھے غیر مطمئن تھے. اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سوسائٹی جو ہے ایک ٹھیک مطلب ڈگر پر نہیں ہے، ٹھیک ڈنگ سے نہیں چل رہی ہے. تو اس سے کافی کافی زیادہ غیر مطمئن تھے وہ. He was quite dissatisfied with this prevalent situation and moral corruption of Meccan society. اور وہاں پر جو اخلاقیات کا جو بیڑا گرک ہو گیا تھا، جنازہ نکل گیا تھا، اس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی تھی. He sallallahu alaihi wasallam started to play his role in social and moral reformation of society. اور اسی نوجوانی کی اسی عمر میں انہوں نے اپنے طرف سے جو وہ کر سکتے تھے بحثیت نوجوان، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے انہوں نے ریفارمیشن شروع کر دی. یہ اصل میں یہ اصل میں نشانیاں تھی، یہ اصل میں انڈیکیشن تھی کہ آگے چل کر یہ نوجوان جو ہے بہت بڑا رول پلے کرنے والا ہے ورلڈ ہسٹری میں. When Prophet ﷺ reached 40, he started to spend his major time while praying in the cave of Hira. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اور زیادہ میچور ہوئی اور اب وہ ایک مطلب جس کو ہم کہتے ہیں بالغ رجل رجل کی طرف چلے گئے، یعنی اب وہ بالکل ایک بالغ انسان، ایک بالغ آدمی کی طرح وہ ہو گئے. 40 سال کی عمر کے قریب قریب آپ جو ہیں اب انہوں نے شروع کیا کہ وہ ایک مکے کے نزدیک جو ایک پہاڑی ہے اس پر ایک غار ہے جس کو ہم ہیرا کہتے ہیں، سبھی لوگ اس کو جانتے ہیں. تو ہمیں اس کا زیادہ مطلب وہ مطلب اگر آپ وہاں پر بھی یوٹیوب پر بھی سرچ کریں گے تو آپ اس کے فوٹوز وغیرہ بھی دیکھیں گے، یا بہت ساری ڈاکومنٹریز بھی اس پر بنائی گئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پر یہ اکثر بیشتر جاتے تھے اور وہاں پر اللہ کو اپنے حساب سے یاد کرتے تھے جو آپ کو دماغ میں آ رہا تھا کہ اس دنیا کے بارے میں جو ہے میڈیٹیشن، مراقبہ، یا جس کو ہم استغراق کہتے ہیں، یعنی جو دنیا کے جو مسائل ہے ان میں غرق ہونا، ان پر چھان بین کرنا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، اس کا پرپز کیا ہے. دیٹ از کالڈ میڈیٹیشن، جس کو ہم مراقبہ بھی کہتے ہیں یا استغراق بھی کہتے ہیں، یعنی خیالات میں گم ہونا تاکہ دنیا کے مسائل پر غور کیا جائے. وہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں چلے گئے. اینڈ خدیجہ used to take food for prophet as he used to return after days of meditation in the cave of Hira. ویسے یہ مطلب یہ نقطہ بہت ہی عام سا لگتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے جو ہے روٹی وغیرہ یا جو بھی آپ کے گھر میں جو فوڈ وغیرہ ہوتا تھا تو وہ ان کے لیے لے جاتی تھی. لیکن یہاں ایک چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک عورت جو ہے یہ بہت زیادہ ریسپانسبل ہوتی ہے اس چیز کے لیے کہ مرد کو وہ کس طرح سے، جو مرد کی اپنی جو اس کی ٹینڈنسیز ہوتی ہے، رجحانات ہوتے ہیں، ان میں کیا وہ مرد کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے عورتوں کا. کیونکہ یہ عورت ہی ہے جو بیک پر رہ کے ایک مرد کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے پریپیئر کر سکتی ہے، اور یہ عورت ہی ہے جو اس کے بیچ میں رکاوٹ بن کے اس کو روک سکتی ہے بہت بڑا کام کرنے سے. اور یہاں پر ہم جب سیدہ خدیجہ کا جو ہم مطلب وہ دیکھتے ہیں، رول دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے مطلب پازیٹیو طریقے سے. ویسے بھی اگر کوئی عام شخص گھر سے نکلتا ہے تو جو اس کی بیوی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں آپ کے ماں باپ جو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اگر یوں بھی کبھی آپ کا جو ابو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے اور آپ کی ماں سے مطلب اس کی ناچاکی ہو جاتی ہے اس بات پہ، ہے گھر نیران گھر گسن ترت پتہ نور واپس پھیران. لیکن یہاں دیکھیے کہ یہاں پر ایک ایسی عورت ہے جو لیٹر آن جو عورتوں کی سردار بنی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ہماری اماں
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی اس معاملے میں، بلکہ سپورٹ بھی کر رہی تھی. اور کس طرح سے کہ وہ کیوں آئے ہیرا سے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور میں اس کے لیے کھانا لے کے جاؤں گی. اٹ سیز اے ولیومز آف، مطلب جو اس کے کیریکٹر کے بارے میں، ولیومز آف پازیٹیو تھنگس اباؤٹ دا کیریکٹر آف سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. ان باتوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کو جو عرب سوسائٹی میں ان کو جو سب سے زیادہ جو ٹرسٹ وردی کا جو ٹیگ لگانے میں جو مدد کی، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. جب انہوں نے، اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے سیدہ خدیجہ کو نکاح کے لیے جو ہے پرپوزلز بھیجے تھے. لیکن آپ نے جب اس نوجوان سے شادی کی تو پورے کے پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خدیجہ نے فلانی شخص سے، اور خدیجہ خود یہ بہت بلند پایا کی کریکٹرڈ عورت مانی جاتی تھی، کہ جو اخلاقی طور پر غریبوں کے ساتھ یا باقی جو سماج میں جو اچھے کام یا سوشل جو مطلب سوشل سروسز ہوتی تھی اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی. تو یہ سارے ایسپیکٹس تھوڑے سے گم ہو جاتے ہیں جب ہم مطلب چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں پر کانٹمپلیٹ کرنا. یہ ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ وہ وہاں پر غذا لے کے جاتی تھی، لیکن سوچئے جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو گھر میں کس طرح کے حالات بنتے ہیں. اگر مرد صرف 10-15 منٹ بھی لیٹ گھر آتا ہے تو پھر کیا حالات گھر میں بنتے ہیں. اس چیز کو جب آپ اس سوسائٹی کے اعتبار سے اب آپ دیکھیں گے، جس سوسائٹی میں ہر طرح کی خرابی موجود تھی، وہاں پر ایک عورت اپنے ہسبینڈ پر بھروسہ کرتی ہے اور وہ شخص جاتا ہے اور میڈیٹیشن کے لیے پہاڑ پر جاتا ہے، اور عورت اس کو گھر بلانے کے لیے، گھر آنے کے لیے مجبور نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کا سپورٹ کرتی ہے اور اس کو سرو کرتی ہے ان دنوں. اللہ اکبر. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ جو ہماری اماں جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں وہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور آگے چل کر میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں گا جب ہم ریولیشن کی بات کریں گے، اگر ٹائم ملا تو ہم اس پر بات کریں گے. وہاں پر آپ کو ایک ایسا نقطہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کی زندگی بھر آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کریکٹر آپ محسوس کریں گی. اور انشاءاللہ جب آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس وقت ہمیشہ یہ آپ کے دلوں میں یہ رہنا چاہیے کہ واٹ از مائی ریسپانسبلٹی ٹورڈز مائی لائف پارٹنر، ٹورڈز مائی اسپاؤس. So, in Ramadan 610 CE, angel Jibrail alayhi salam came to Prophet sallallahu alaihi wasallam while Prophet was praying in the cave of Hira. اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی کیو میں تھے، اور 610 جو عیسوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو وہاں پر جو تھے آپ کو پہلی وحی دے دی. جبرائیل علیہ السلام had come with the first revelation of Holy Quran to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, which later became part of first verses of Surah Alaq of Quran. اور جیسا ہمیں یہ پتا ہے کہ جو پہلی ورس ہے انشاءاللہ جو اگلے سال آپ کو قرآن کا پورشن پڑھنا ہے، ٹیچنگز آف قرآن، اس میں آپ کو پہلی وحی کے بارے میں پڑھنا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ جو 5 آیتیں سورہ علق کی ہے، یہ پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی غار حرا میں. اب یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی معمولی بات جب ہم سنتے ہیں، کیونکہ ہم سنتے سنتے سنی ہو گئے ہیں تو اب ہم صرف سنتے ہی ہیں، اور اس سے کوئی مطلب ہمارے دل پر کوئی وہ مطلب اس طرح کا وہ اثر نہیں آتا ہے جس طرح کا ہونا چاہیے. آئی تھنک سو. مطلب ہم اس کو کیونکہ ہم بہت بار سنے ہیں اب یہ نارمل سا لگتا ہے. یہ نارمل نہیں ہے. ایک شخص اکیلے میں ایک پہاڑی کے غار میں بیٹھا ہوا ہے. جسٹ امیجن فار اے وائل. تھوڑی دیر کے لیے اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک شخص جو ہے ایک پہاڑی پر ہے، اور وہاں اس پہاڑی پر ایک غار کے اندر ہے جس پہاڑی پر کوئی آدمی نہیں ہے، اور وہاں پر ایک شخص کے سامنے آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس شخص کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ فرشتہ بھی کس حال میں؟ صرف دو جگہ پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے
دو جگہ پر اپنی اصل شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. ایک یہاں اس پہلی وحی میں، اور دوسرا جب آپ معراج پر گئے تو سدرۃ المنتہا میں. یہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، تو وہاں پر آپ کو یہاں اس کو دیکھا، کیونکہ وہاں اس کی اصل جگہ ہے. مطلب سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک تخت لگا ہوا ہے، وہاں پر جبرائیل بیٹھتا ہے، وہ اس کا اپنا گھر ہے، آپ سمجھ لیجئے اس طرح سے. اور ان دو جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا. اور جبرائیل کس طرح دکھتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، تو اس پر میں نے ایک آڈیو جو ہے اپلوڈ کیا ہے اسی چینل پر جس پر یہ آتا ہے، تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کا وہ کانٹیکٹ ٹیکس آپ دیکھیں گے، چونکہ یہ بڑا ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے. تو میری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اتنی بڑی فگر جو ہے، ایک ڈیوائن فگر دیکھ رہے ہیں، اور یہ ڈیوائن فگر اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے افق پر وہ چھائی ہوئی تھی. اتنی بڑی شکل، اتنی بڑی شکل و صورت. اور جبرائیل علیہ السلام کے پروں سے جو ہے ہیرے جواہرات گرتے ہیں، جڑتے ہیں جب وہ چلتے ہیں. یہ عجیب لگے گا آپ کو. مطلب یہ لگتا ہے کہ مطلب یہ کوئی مطلب وہ سپرفیشل وہ سٹوریز ہیں. یہ سٹوری نہیں ہے، اٹس حق. اور یہ بیان کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صادق المصدوق، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں. تو آپ کے پار کیسے ہیں، آپ کا جو حلیہ ہے وہ کس طرح کا ہے، آپ کا رنگ کیسا ہے، آپ کے پیر کیسے ہیں، تو اس چیز کو جب آپ دیکھیں گے تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ اٹ واز این ان یوزول سائٹ. یہ ایک عجیب غریب واقعہ تھا. اور اب اگر کوئی عام آدمی اس چیز کو دیکھے گا، تبھی تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ نازل ہوتا کسی پہاڑ پر تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. کیونکہ قرآن ان اٹ سیلف جو قرآن کی ریولیشن ہے وہ اتنی بھاری ہوا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی قصوہ ہوتی تھی، وہ اگر کبھی اس پر سوار ہوتے تھے تو وہ بیٹھ جاتی تھی. کوئی صحابہ اگر نزدیک ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب وحی آتی تھی تو اس کی ٹانگ اگر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی تو وہ محسوس کرتا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اس طرح کے حالات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو ہے وہ بہت زیادہ، جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ اس پر کسی نے جو ہے انار نچوڑ دیا ہو. اتنی مطلب وہ مطلب جو ہے آپ کا روئی جو ہے سرخ ہو جاتا تھا، اور پسینہ مطلب آ جاتا تھا. یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے. مطلب ہم جب سنتے اب مطلب ہم اس کو نارمل سا ہمیں یہ لگتا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں دیکھی تو in the beginning prophet had felt very much frightened. وہ بہت خوف کھا گئی اس چیز سے، ایز اٹ واز دا فرسٹ ڈائریکٹ ریولیشن آف دا قرآن. یہ وہ پہلی ڈائریکٹ ریولیشن، اور اب ڈائریکٹ بھی اتنی کہ اپنی اصل شکل میں تھے اس وقت جو ہے یہ جبرائیل علیہ السلام. Due to the heavy responsibility of prophethood and heavy psycho-spiritual weight of the first experience of Wahi of Quran, he went to Khadija alayhi salam in the state of fear, who assured Prophet about his safety due to the noble character of Prophet. اب یہی بات میں کہنا چاہوں گا آپ سے، جو یہاں پر ہم نے مختصر سے الفاظ میں کی ہے، میں اس کو کھول کے بیان کرنا چاہوں گا آپ کے لیے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جب یہ معاملہ وہاں پر ہوا، یہ وحی کا مسئلہ جو ہے پہلے کافی زیادہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب منع کیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ آپ پڑھو تو انہوں نے کہا ماں انا بیکاری، میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں. تو پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کو مطلب جکڑ لیا اپنے مطلب بازوؤں سے، اور بہت زیادہ مطلب اب اتنی بڑی کوی ہیکل جسامت والا جو شخص ہے وہ اس کو پکڑ رہا ہے اپنی اس میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ جو ہے، اور حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ ساری ہڈیاں جو ہے، مطلب میری زبان میں خاک میں تو بتا نہیں سکتا ہوں. تو اب یہاں پر جو ہے کہ مطلب اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی، اور بہت ہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک خوف کی اس کیفیت میں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اب اگر گھر میں ایک عام عورت ہوتی تو وہ کہتی ہے
یار پتہ نہیں آپ بیٹھتے ہو کہاں جاتے ہو، گرے چھک یون گری نیرن، خبر کت چک آمت مزار پہ، نعوذ باللہ من ذالک. میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، میں یہ عام سینیریو آپ کو دے رہا ہوں. تو اس طرح کی باتیں کرتی ہے عورت. لیکن یہاں دیکھیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، شی ہیز گاٹ نو کلیو اباؤٹ اٹ کہ یہ پیغمبر ہونے والے، ان کو پتہ نہیں تھا اس بارے میں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیت بیان کی اور آپ نے دیکھا کہ ان کو ڈر محسوس ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ کو ایشورنس دی، اور ایشورنس دینے میں کیا بتایا کہ آپ بہت ہی نوبل کیریکٹر کے آدمی. اللہ اکبر. عورت کو، بیوی کو ہی پتا ہوتا ہے، بیوی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ مرد کیا ہوتا ہے. اور جب وہ اس کا بیک اپ کرتی ہے تو مرد جو ہے اپنے اندر جو ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی، اس میں سٹیبلٹی آ جاتی ہے. اور یہ رول پلے کیا یہاں پر. اب اتنا ہی نہیں کہ اس واقعے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب ان کے بیچ میں ایک مکالمہ ہوا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا دیکھا آپ نے، اس نے کہا کہ کوئی اس طرح سے کوئی آیا، اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور آپ کے لیے یہ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے مجھے اب اپنی اپنی جان کا ڈر ہے. اسی طرح کے الفاظ سیرت میں آئے ہیں. مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے اور مجھے خوف ہے، اور کہیں پتہ نہیں یہ کیا کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کوئی مطلب کوئی ڈیول ہے، کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے. تو وہاں پر بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بہت بڑا رول رہا. اور آپ نے فرمایا کہ جب آپ اس بینگ کو، جب آپ اس اینٹیٹی کو پھر سے دیکھیں گے جو آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو اس وقت مجھے بلانا. اور پھر باتوں باتوں میں ہی جبرائیل جو تھے دروازے پر کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. اور یہ میں دوسری بار کہہ رہا ہوں کہ جب دوسری بار انہوں نے جبرائیل کو دیکھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ بس میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا کوئی یہ خدا نخواستہ شیطان کی طرف سے ہے، میں آپ کو بتاؤں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف منہ کر کے بیٹھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی. اور پھر آپ یعنی سیدہ خدیجہ ہماری اما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنا سر رکھا، اپنا سر رکھا، اور فرمایا کہ کیا ابھی دکھ رہا ہے؟ نے کہا ہاں ابھی دکھ رہا ہے. اس نے اپنے کندھے اپنے سر سے اپنی چادر ہٹائی. یہاں پر بھی پردے والا معاملہ آتا ہے کہ عرب میں جو شریف خواتین شرفا تھے وہ اسلام سے پہلے بھی اپنے سروں کا پردہ کرتی تھی. تو انہوں نے اپنا پردہ اتارا اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ، اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی وہاں کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ بھاگ گیا. تو فرمایا کہ یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی جن نہیں ہے یا کوئی یہ مطلب شیطان نہیں ہے. اب دیکھیے فراست، ایک نبی کو سمجھا رہی ہے ہماری اما، نبی کو سمجھا رہی ہے فرشتہ ہے. اٹ واز ناٹ پروفٹ ہمسیلف ہو کوڈ نیویگیٹ کہ یہ پروفٹ تھا. مطلب یہ باری باری الفاظ ہے. لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول اس وقت کیا رہا، کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس وقت کس طرح سے رول پلے کیا. بہت بڑی بات ہے یہ. اور پھر فرمایا کہ اب میں اور کنفرمیشن کے لیے میں آپ کو اپنے کزن کے پاس لے جاؤں. میرا چچیرا بھائی ہے ورقہ بن نوفل، اس کو بہت زیادہ پتا تھا، علم تھا اس کو، کرسچینٹی کا بہت بڑا موق تھا وہ اس زمانے میں، بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا آدمی. تو اس کے پاس لے گئی. اینڈ it was Warqa bin Naufal, an aged pious Christian monk and cousin of Khadija radiallahu, who first identified that angel Jibrail had come with the revelation of Allah to Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. چونکہ سیدہ خدیجہ نے اتنا کام کیا کہ یہ فرشتہ ہے. اب فرشتوں میں کون سا فرشتہ ہے یہ کنفرم کرنے کے لیے وہ اس کو لے گئے ورقہ بن نوفل کے پاس. اور ورقہ بن نوفل نے وہاں پر فرمایا کہ یہ وہی ناموس اقدس ہے جو سابقہ پیغمبروں پر آتا تھا. ناموس اور جاسوس یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں جو کوئی خبر پہنچائے. ناموس اس کو کہتے ہیں جو اچھی خبر لائے، اور جاسوس اس کو کہتے ہیں جو بری خبر لاتا ہے.
تو انہوں نے وہاں پر استعمال کیا ناموس اقدس، یعنی وہ مقدس نام ہے، یہ وہ مقدس ناموس ہے، ایسا ایک جاسوس ہے جو آپ کے لیے اچھی خبریں اللہ سے لائے گا، اور اس نے آئیڈینٹیفائی کیا جبرائیل علیہ السلام کو. دا پروسیس آف ڈیوائن ریولیشن آن پروفٹ کنٹینیوڈ ان ڈفرنٹ فارمز. اور اس کے بعد اب ایک ہی فارم میں یہ ریولیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی، یعنی سیدھے جبرائیل آیا اور آپ کو بتا دیا کہ یہ آج قرآن کی آیت ہے، نہیں. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، کبھی آپ پر جو ہے اس کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، کانوں میں گھنٹیاں بجتی تھی، اور اس سے ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح سے آپ مطلب ہم اس طرح آج سمجھتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو ڈیوائن ریولیشن تھی وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی تھی آپ کے دماغ میں. اور یہ چند ایک طریقے ہیں وہی کے، انشاءاللہ اگلے سال آپ اس کو دیکھیں گے. تو یہ بہت سارے طریقے، اور خوابوں کے ذریعے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ وہی ملنی شروع ہو گئی. اور اس سے پہلے بھی 6 مہینے تک خواب بھی دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ایکچوئل وہی جو شروع ہو گئی، تو یہ اب سلسلہ اب جاری ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں. سو پروفٹ آف اللہ ڈیلیورڈ دا گائیڈنس اینڈ ٹاٹ پیپل ان اکارڈنس ود دا ڈیوائن گائیڈنس. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام تو انہوں نے پہلے ہی چھوڑا تھا، چونکہ گھر میں فارغ البالی تھی، ایک مطلب خاندانی عورت سے شادی کی تھی، ایک ایسے خاندان میں شادی کی تھی جن کا بہت بڑا بزنس تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب کافی مطلب مالی حالت بہت بہت اچھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، کیونکہ ابھی بھی سیدہ خدیجہ کا بزنس ابھی چل رہا تھا. تو آپ نے اسی وجہ سے آپ کو فرصت بھی ملتی تھی. یہ بھی ایک اہم پہلو ہوتا ہے مرد کی زندگی میں کہ وہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو فائنینشیل برڈن جو اس کا گھر کا ہوتا ہے اس سے اس کو چھٹکارا ملے. اور وہ چھٹکارا بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. میں نے یہ سیدہ خدیجہ کا اتنا زیادہ اس میں کیوں کیا، حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھ رہے ہیں. اٹ از بیکاز آف یو. یہ صرف آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عورت کا مقام، یعنی یہ کبھی بھی انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتیں جو ہے یہ کسی سے کم ہے. یہاں پر کہیں کہیں پر تو اتنا زیادہ مطلب انسان کو لگ رہا ہے کہ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فراست ہی تھی، آپ کی ہی محبت تھی، جس کی وجہ سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا بوجھ جو ہے اس کو آسانی سے اٹھایا. اس کو آسان، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نہیں اٹھا سکتے تھے، سبحان اللہ، ایسی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو آسانی ہو گئی. اور یہ آسان بنانے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کا رول کیا ہو سکتا ہے سماج میں، مردوں کے تئیں ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، کس طرح سے وہ ایک سائیکولوجیکل ڈیفینس، سائیکولوجیکل بیک اپ کے طور پر وہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی کہ میں نے فوکس کیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حالانکہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریولیشن کس طرح سے اتری، کیونکہ یہ بہت بڑا بوجھ تھا. اور اسی دن سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام سٹارٹ کیا. لوگوں کی گائیڈنس کا، سوشل ریفارمیشن کا کام تو وہ پہلے ہی کر رہے تھے، لیکن اب ایکچوئل گائیڈنس ان کے پاس آئی تھی، اب وہ اکارڈنگلی کام کر رہے تھے. پہلے وہ خود سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، لیکن اب ڈیوائن گائیڈنس آ رہی تھی، اب اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سکھاتے تھے. Therefore, with the beginning of the revelation, Prophet proclaimed his prophethood and invited people towards oneness of Allah. اور چونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی تھی، اب انہوں نے لوگوں کو باضابطہ طور پر دعوت دی، اور اب وہ کام شروع کیا جو آپ کو اللہ نے اب جس کے لیے آپ کو ڈائریکشنز دی تھی. اور پھر وہی کام جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھانے کا کام لوگوں کو، کی کلمہ کی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یہ سٹارٹ کیا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس میں بھی آپ کو کس طرح سے جو ہے، کس طرح کا کنٹریبیوشن سیدہ خدیجہ نے کیا، وہ بھی دیٹ ٹو از انکریڈیبل، دیٹ ٹو از انکریڈیبل. مطلب اگر میں اس پر بات کروں، مطلب اپنی کم علمی کے باوجود میں آئی کوڈ ڈو مطلب اٹ فار آورس ٹوگیدر، مطلب گھنٹوں میں اس پر بات کر سکتا ہوں. so far as the contribution of Sayyidah Khadija رضی اللہ تعالیٰ عنہ is concerned in the life of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. I hope آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. اگر کوئی بھی ایسپیکٹ ہے، کہیں پر بھی آپ کو مطلب کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا جواب دینے